बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबके लिए नए तमन्नाओं के साथ जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत हैं। आज के जरगे के मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब जहांगीर खान तरीन साहब। तरीन साहब, वेलकम टू जियो एंड वेलकम टू जरगा। गुड टू बी हियर। और पहला सवाल, लोग कहते हैं बड़ी दौलत है आपके पास, कितनी दौलत है? देखें, मैं थोड़ी सी मुझे 5 मिनट देने का जवाब देना चाहता हूँ। आपने मुझे मौका दिया ये सवाल पूछ के। लोग मुझे देखते हैं, मेरे जहाज़ को देखते हैं और समझते हैं कि बस ये हमेशा से ऐसी था, एकदम किसी न किसी तरीके से ऊपर से जहाज़ गिर गया और पैसे आ गए और दौलत बन गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसके पीछे 40 साल की मेरी मेहनत है। 40 साल। मैं 1974 में MBA करके अमेरिका से आया। मैंने 1 साल पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। 730 रुपये मेरी तनख्वाह थी, एड हॉक लेक्चरर था मैं। फिर मैंने ग्रीनलेस बैंक में मुझे नौकरी मिल गई, मैंने वहाँ पे 3 साल नौकरी की। फिर मैं 1977 में नौकरी छोड़ के मैंने फैसला किया कि मैं खुद अपना काम करूँगा। फिर मैं काश्तकारी में, फार्मिंग में, वालिद साहब का एक सेटअप था, फार्मिंग थी, उसको मैंने फिर संभाला। और उस वक्त भी मेरे वालिद साहब की एक छोटी सी फैक्ट्री थी, उसको फिर मैंने बाद में उसमें मैं चला गया। बेवरेज के कारोबार को मैंने फिर बढ़ाया। तो मैं उस ज़माने से काम कर रहा हूँ। और मैं फिर 1900 तकरीबन 90 से 1 साल पहले शायद फिर मैंने अपना कारोबार अपना शुरू किया, फैमिली से अलग होके। और ये तमाम काम करते 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 मैं अल्लाह के फजल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आप अरबपति है, करबपति है? नहीं, ये तो अगर आप मेरे सबसे अच्छी बात जो है ना, सबसे अच्छी बात ये है कि आप मेरे से ना पूछें, आप मेरी PTI की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ मेरे एसेट्स डिक्लेयर्ड है। आप मेरी कंपनी शुगर मिल की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ शुगर मिल भी डिक्लेयर्ड, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी। तो आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। जिसने मेरे बारे में रिसर्च करनी है जाए, क्योंकि मैं जहाज और हेलीकॉप्टर का जिक्र नहीं है। मैं एक ओपन और शफाफ आदमी हूँ, ये याद रखें आप। और मैं अगर ये यहाँ तक पहुँचा हूँ, सारी जिंदगी कोई लोन राइट ऑफ भी नहीं करवाया, कोई मैंने गलत काम नहीं किया, माशाअल्लाह के फजल से टैक्स पूरा दिया, मेरी कंपनी ने टैक्स पूरा दिया। मैं उन थोड़ी सी शुगर मिलों में से हूँ, थोड़ी सी, जो अपने काश्तकार का ख्याल करते हैं, अपने काश्तकार को टाइम पे पेमेंट देते हैं। इस स्पीड से तरक्की या आसिफ अली जरदारी ने की है, या शरीफ फैमिली ने की है, या जहांगीर खान तरीन ने की है? मुझे 40 साल हो गए। आप भी उनके टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? मैं उनकी टेक्निक इस्तेमाल कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे उन्हें बड़ा बुनियादी फर्क है। मैं पहले बिजनेस में गया, मैं सरमायाकार बना, और उसके बाद मैं सियासत में आया। अच्छा, ये याद रखें, मैं सियासत में शुरू से नहीं था, मैं सियासत से बहुत दूर था। मैं एक तकरीबन एक्सीडेंट की वजह से, मेरे ब्रदर इन लॉ को मुझे ज़रूरत थी एक उनकी सीट पे किसी को लड़ने की, तो मैं वहाँ पे आ गया। मैं बिल्कुल सियासी बंदा नहीं था। अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि आपका रवैया अभी तक ऐसा है कि पूरी तरह सियासी है, अभी तक भी नहीं बने। मगर मैं आया हूँ और फिर मैं रह गया सियासत में, देख के कि सियासत में कुछ फ़र्क डाल सकते हैं हम। अब अल्लाह ताला ने एक पोजीशन दी है, उसमें हम इस मुल्क में कोई फ़र्क डाल सकते हैं। और ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है कि मुल्क की मईशत में या मुल्क की गवर्नेंस में और मुल्क में आप कोई तब्दीली ला सकें और हेल्प कर सकें। सियासत में और सहाबत में तो आपके जहाज और हेलीकॉप्टर का बड़ा जिक्र है, लेकिन जो एसेट्स की तफसील आपने दी है वेबसाइट पे, उसमें जहाज और हेलीकॉप्टर मेंशन नहीं है। नहीं, देखें, जहाज मेरी कंपनी का है, मेरा ज़ाती नहीं है। मगर क्योंकि मैं एक साफ शफाफ तरीके से ज़िंदगी गुजारता हूँ, पहले दिन से, जब से मैं जहाज में सफ़र शुरू किया करना, जब मैं ज़ाती इस्तेमाल करता हूँ जहाज़ को, तो मैं कंपनी को पैसे देता हूँ, पूरे पैसे देता हूँ। मैं कंपनी के खर्चे पे ज़ात अपनी इस्तेमाल नहीं करता। मेरी कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ। अच्छा, कंपनी के होने में और अपने होने में क्या फ़र्क होता है? देखें, होता यह है कि कंपनी एक अलग एंटिटी है, एक तरह की, उसको भी एक इनफरादी हैसियत हासिल है, ये हमारे कानून में है। तो जब कंपनी में मुनाफा हम कमाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो मुनाफा मेरी जेब में नहीं चला जाता। ठीक, कंपनी में आप मुनाफा कमाएं, फिर आपको कंपनी में डिविडेंड देना पड़ता है, तो फिर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है आपको, वो फिर आपकी जेब में पैसा आता है। तो मेरी कंपनी का रिकॉर्ड है कि हम डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड के थ्रू कई कंपनियां आपको मिलेंगी, कई सियासतदान मिलेंगे, उनसे आप पूछिएगा अगली दफा कि आपकी कंपनियां तो बड़ी मालदार हैं, कंपनी ने कभी डिविडेंड दिया? तो वो एक और माशरा है, एक और तरीके से रहते हैं। कनाडा में भी आपकी प्रॉपर्टी है? मेरी 2 अपार्टमेंट थी, मैंने बच्चों के लिए ली थी, जब मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे थे। जब बच्चे पढ़ के वापस आए, मैंने वो बेच। जहाज की मैं आपको बात करूं, जहाज मेरी एक मजबूरी है। मेरी लोधरा में एक फार्म है जहां मैं जाना होता है,
ایک رحیم یار خان میں ہے جہاں پہ میری بزنس ہے. دونوں جگہ میں جانے کے لیے اگر میں لاہور میں میرے بچے رہتے ہیں پڑھتے وہاں پہ ہیں, وہاں سے جانے کے لیے ایک جگہ 6 گھنٹے لگتے ہیں, ایک جگہ 10 گھنٹے لگتے ہیں. تو جہاز میں نے شروع کیا تھا, ایک چھوٹا سا سنگل انجن جہاز لیا تھا جس میں صرف پائلٹ سمیت 4 آدمی بیٹھ سکتے تھے. اور وہ میں نے لیا تھا یہ 1997 میں شاید. اس زمانے سے میں جہاز استعمال کر رہا ہوں. میں آج یہ جہاز استعمال نہیں کر رہا. اور جیسے جیسے میری بزنس یہ تعیش نہیں, آپ کی مجبوری ہے جہاز. میری مجبوری ہے کیونکہ میں جہاز کی وجہ سے. یہ جہاز کی وجہ سے آپ عمران خان صاحب کی مجبوری بن گئے یا کچھ اور وجہ بھی ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں اور لوگوں کو سمجھنا بھی چاہیے. عمران خان صاحب ایک بہت بڑا سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے. ایک جہاز کی مار نہیں ہے عمران خان. عمران خان بہت بڑا لیڈر, اس سے بہت بالا تر ہے. تو یہ تو جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو بات کرنی بھی نہیں چاہیے. جہاں اگر میرے پاس جہاز نہ ہوتا تو آپ کا خیال ہے کہ میری پارٹی میں یہ پوزیشن نہ ہوتی. میں پارٹی میں بہت سے کام کرتا ہوں. اب آپ میں ایگزامپل دیتا ہوں. کتنا خرچہ کیا آپ نے پارٹی پہ, یا جو بہت زیادہ خرچہ کرتے جس کی وجہ سے آپ مجبوری؟ ہماری پارٹی, یہ بھی لوگوں کی ایک بڑی غلط بات ہے کیونکہ دیکھتے ہیں جہاز, مجھے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرے پیسے ہیں تو میں سارے پیسے, پارٹی میرے علاوہ چل نہیں سکتی. پارٹی کو فنڈنگ آتی ہے عام پاکستانیوں کی طرف سے. میری فنڈنگ پارٹی کو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اگر میں جہاز پہ خرچہ کرتا ہوں وہ بھی ذات سے پے کرتا ہوں, اس کے اوپر میرا پارٹی میں کنٹریبیوشن ہے. مگر میں پارٹی کو پیسے نہیں دے رہا ہوتا. آپ پارٹی کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں جن لوگوں کے کنٹریبیوشن ہے, آپ کو میرا نام نظر نہیں آئے گا. نہیں تو پھر آپ کے پاس کیا گیدڑ سنگی ہے؟ کوئی 16 سال سے پی ٹی آئی میں تھا, کوئی 10 سال سے تھا. آپ آ گئے اور چاہ گئے اور پارٹی کے مالک اور مختار بن گئے. مجھے یہ بتائیں, شاہ محمود صاحب بھی وائس چیئرمین ہیں, وہ بھی دوسری پارٹی سے آئے, وہ بھی نئے ہیں. اسد عمر صاحب بھی ہیں, اور یہ لوگ سب ہم نئے آئے ہیں. اور بھی میں کئی نام آپ کو لے سکتا ہوں, اور بڑے امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. خان صاحب ان 2 لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں, میں نے اس لیے لیے ہیں کہ نئے لوگ ہیں اور خان صاحب کے بڑے نزدیک ہیں. ان سے بھی پوچھیں. نہیں, شاہ محمود صاحب تو بڑے جوڑ توڑ کے بھی ماہر ہیں, خاندانی سیاستدان ہیں, کافی عرصے سے سیاست میں ہیں, تو وہ تو ان کے پاس تو اور کئی فنون ہیں. آپ تو خود کہتے کہ میں سیاست میں بھی نیا ہوں. تو آپ نے کس طرح عمران خان صاحب کو بالکل اس میں اتار دیا؟ ایک تو بالکل خان صاحب کو کوئی ایک آدمی نہیں اتار سکتا. خان صاحب ہر ایک سے مشورہ کرتے ہیں اور ہمیشہ جو فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے رفقا سے انفرادی طور پہ بار بار پوچھتے ہیں, مشورہ کر کے کرتے ہیں. ایک آدمی کی بات کبھی نہیں سنتے. کتنا بڑا لیڈر بن نہیں سکتا اگر ایک آدمی کے اشارے پہ چلے تو. ہم ان کے اشارے پہ باہر صورت چلتے ہیں کیونکہ ہمارے وہ لیڈر ہیں. یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا کہ میرے میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے, میں اور عمران خان صاحب کی جو جان پہچان ہے وہ ابھی سے نہیں ہے. یہ 2002 کی اسمبلی میں یہ بھی تھے, میں بھی تھا. اس زمانے سے ہم لوگوں کا ایک سے تعلق ہے. جو اس زمانے میں ایڈوائزر بھی تھا, جو میں کام کر رہا ہوتا تھا خان صاحب سے میں بریف بھی کرتا تھا. خان صاحب کو میں نے اپنے کام دکھائے بھی ہیں. میں سلیم بھائی محنت کرنے والا آدمی ہوں, ہینڈز آن ہوں. میں نے اپنی بزنس بھی خود بنائی ہے. میری بزنس جدی پشتی کسی نے نہیں دی, نہ میں کوئی جدی پشتی فیوڈل ہوں. میرے والد صاحب کے پاس صرف 400 ایکڑ تھے اور میں بڑی پراؤڈ ہوں. بڑے اچھی زندگی گزاری انہوں نے, ہم سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے رہے, مگر ہم کوئی بہت بڑے جاگیردار نہیں تھے. یہ بزنس میں جس سپیڈ سے آپ نے ترقی کی, 40 سال بہت لمبی تیز سپیڈ ہے. نہیں, سپیڈ تو ظاہری بات ہے, پاکستان کو بھی 60-70 سال ہو گئے, لیکن 40 سال میں میرے علاوہ میں آپ کو 100 ایگزامپل اور دے دوں گا جو لوگ سیاست میں نہیں ہیں, جنہوں نے میرے سے زیادہ ترقی بھی کی ہے. میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ مجھ سمیت وہ اس معاملے میں ترقی کرنا چاہیں گے. میں تو اتنے عرصے سے مزدوری کر رہا ہوں, ابھی تک اسلام آباد یا کسی باقی جگہ پہ اپنا گھر بھی نہیں بنا سکا. تو میں کہتا ہوں باقی لوگوں کو بھی آپ سے وہ سیکھ لے. یعنی آپ نے کیا طریقہ استعمال کیا تو ذرا باقی لوگوں کو بھی بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا مہارت تھی. جہانگیر ترین والا طریقہ استعمال کیا اور وہ محنت اور دیانتداری ہے. میں نے کیا میں بتاؤں میں کہاں سے میں کامیابی ہوئی. میری شوگر مل تھی ایک 6-7 ہزار ٹن کی. میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا, 7-8 سال سے میں چلا رہا تھا جیسے باقی لوگ چلاتے ہیں. ایک دن میں نے بیٹھ کے سوچا یار کہ یہ کام صحیح نہیں جا رہا. میں خوش نہیں تھا. پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ جب میرا کاشتکار خوش ہوگا اور وہ گنا زیادہ اگائے گا تو مجھے فائدہ ہوگا. اس کے بعد سے میں نے کاشتکار کو خوش کرنا شروع کیا ایز اے میٹر آف پالیسی. یعنی کہ ایک اس میں ضمنی سوال جہانگیر ترین صاحب معاف کیجئے, ابھی سندھ میں چونکہ وہاں کے حکمران طبقے کی زیادہ ملے ہیں, آپ کی بھی 2 ہیں, تو سندھ میں گنے کا نرخ باقی صوبوں سے کم مقرر کیا گیا ہے. اس سندھ کے کاشتکار کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. آپ نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں؟ میں نے آواز اٹھائی, میری سٹیٹمنٹ صاحب پڑھ لیں, مگر سب سے زیادہ بڑی آواز میں نے کیسے اٹھائی
اس طرح اٹھائی کہ میں نے اپنی ملوں میں جو 182 روپے کا ریٹ تھا، جس کو بعد میں کاٹ کے 155 کر دیا گیا تھا، میں نے 182 روپے کا ریٹ ہمیشہ دیا. اچھا، بالکل اور بالکل. آپ سمجھتے ہیں 155 جو ریٹ کم کر ظلم دیا ہوا ہے، کاشتکار ظلم ہوا کے، ہے. ظلم ہوا کاشتکار. اچھا، ظلم ایک طرح سے کاشتکار کے ساتھ ہوا، ان کا گلا کاٹا گیا. دیکھیں، آپ نے فیصلہ کیا گنا لگانے کا، آپ کو پتا تھا ریٹ 182 ہوگا. جب فصل تیار ہو جاتی ہے آپ کو پتا چلتا ہے ریٹ 155 تو ہوگا. ایک دھرنا یہ سندھ میں کاشتکار کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، دھرنا ادھر بھی ہونا چاہیے. ادھر ہماری دراصل پارٹی اتنی آرگنائز نہیں ہے تو ہم اتنے افیکٹو نہیں ہو سکے، مگر آواز ہمیشہ ہم نے اٹھائی. اور ابھی بھی ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں. اور باقی میں جو 182 دیتا تھا تو لوگوں کو، باقی سندھ کی شعبوں میں لوگوں کو کافی پرابلم ہے، کافی تکلیف تھی اس سے. یہ پارٹی آرگنائز کیوں نہیں ہے؟ پارٹی اس لیے آرگنائز نہیں ہے کہ پارٹی ایک دم بہت بڑی اور مقبول ہو گئی ہے اور وقت لگتا ہے. ہم لگے ہوئے ہیں. آپ پوچھتے ہیں میں پی ٹی آئی میں کیا کام کرتا ہوں، میں یہ کام بھی کرتا ہوں. پارٹی کو آرگنائز کر رہے ہیں ہم پہلے آزاد جموں کشمیر میں تھے ہی نہیں. تو اگر 20-25 سال کے بعد بھی ایک پارٹی آرگنائز نہیں ہے تو یہ اس کی قیادت کی ناکامی نہیں ہے؟ اصل پارٹی بنی 3 سال پہلے، 3 سے 4 سال پہلے. 2011 سے یہ پارٹی کا ہوا ٹیک آف. وجہ یہ نہیں ہے کہ پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، آمریت ہے؟ یار یہ کمال کی بات کرتے ہیں آپ. پارٹی میں، اگر ہماری پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے تو باقی کس پارٹی میں جمہوریت ہے؟ ہم نے الیکشن کرائے پارٹی میں، چاہے جیسی بھی الیکشن تھے ہم نے کرائے، ہمت کی. ہم نے اپنے آپ کو سیاسی نقصان پہنچایا جنرل الیکشن سے 9 مہینے پہلے الیکشن کرا کے، سیاسی نقصان پہنچایا. مگر فیصلہ ہو گیا تھا کرنا ہے اور ہم نے الیکشن کرائی. آج بھی عہدیدار جو ہیں وہ پاورفل ہیں. عہدیدار مطلب ضلع کا اگر ڈسٹرکٹ، اور اس الیکشن میں بدترین دھاندلی اور بے پہلی قاعدگی دفعہ ایک سیاسی پارٹی الیکشن کر رہی تھی، کسی کو ایکسپیرینس نہیں تھا تو مسائل ہوئے. آپ منتخب بھی تو نہیں ہے نا؟ میں منتخب نہیں ہوں، اب تو خیر کوئی منتخب بھی نہیں ہے. مگر میں الیکشن نہیں لڑا کیونکہ ایک نوٹیفیکیشن آ گئی تھی. میں جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد 2 دن پہلے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کر دی تھی حامد خان صاحب نے کہ ایک ہی صوبے سے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری نہیں ہو سکتے. میں نے پھر پچھلے 1 سال میں آپ لوگوں کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے آئینی، اس کے کتنے اجلاس ہوئے اور کور کمیٹی کے کتنے ہوئے؟ ہماری جو کور کمیٹی ہے اس کے بہت سے اجلاس ہوئے اور ریگولرلی ہر ہفتے اور 2 ہفتے کے درمیان کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا رہتا ہے. کور کمیٹی چھوٹی نہیں ہے. کور کمیٹی کے 56 لوگوں، لیکن آئینی باڈی تو نہیں ہے نا؟ آئینی باڈی ہے. کور کمیٹی آئین میں ہے، اس میں چھوٹی کور کمیٹی ہے آئین میں. مگر کیونکہ خان صاحب اپنے آئین میں طاقت ہے ان کے پاس کہ وہ جو مرضی کمیٹی بنا لیں اپنی ایڈوائس کے لیے، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی 56 لوگوں کی مشتمل جو ان کو ایڈوائس دیتی ہے. لیکن اگر آپ جمہوری پارٹی ہے تو جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کے اجلاس کیوں نہیں کرتے؟ فیصلے اس میں کیوں نہیں ہوتے ایگزیکٹو کمیٹی؟ میں عرض کرتا ہوں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے پارٹی کی وہ اس لیے نہیں بن سکی ابھی کیونکہ ہمارا ایک آئین تھا جس کے تحت الیکشن ہوئی. الیکشن کے فوراً بعد ہم اس میں ریگنگ کے اوپر چلے گئے، پھر ہمارا دھرنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ جی یہ آئین جو ہے اس کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو آئین کی ایک ہم نے کمیٹی بنا دی جو باقاعدہ آئین کے اوپر امینڈمنٹ بنا رہی تھی. ہمارا خیال تھا کہ جیسے یہ بنا لے گی امینڈمنٹ، اس کے اندر سی ای سی بنانے کا بھی طریقہ کار واضح ہو جائے گا نئے طور پہ اور ہم سی ای سی بنا دیں گے. ہمارے صوبے میں پی ٹی آئی کے 2 MP ہیں، میرے دوست ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں پارٹی میں، وزیر بھی بننا چاہتے ہیں. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ آپ پہ محنت کریں، آپ کی خوش آمد کریں، ہماری بابی ریحام خان صاحبہ کی کریں، یا کوئی اور ہے؟ میں رستہ کون سا زیادہ پہلے ان کو کہوں گا کہ وہ کسی کی خوش آمد نہ کریں. اچھا، پارٹی میں کام کریں، پارٹی کی گورننس کی ٹیم میں کام کریں، اپنے آپ کو دکھائیں کہ وہ کیسا کام کر سکتے ہیں اور وہ پارٹی میں خود بخود گرو کریں گے. ہماری پارٹی میں جو محنت کرے، جو پرفارم کرے، وہ آگے بڑھتا ہے. پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر ہیں یا جہانگیر ترین صاحب چیف منسٹر؟ یہ تو اب ایک جوک بن گئی ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. شروع میں لوگوں نے باتیں کی تھیں اس طرح کی، مگر یہ پھر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہانگیر ترین انٹرفیئر نہیں کرتا خیبر پختونخوا میں. پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر ہیں. جب خٹک صاحب اگر میرے سے کوئی مشورہ مانگیں گے بطور فرینڈ، دوست یا ایک تجربے کار انسان کے، تو میں ضرور ان کو مشورہ دیتا ہوں. دوسری بات، امپورٹنٹ بات آپ کی دوستی کے علاوہ ان کے چیف منسٹر بننے کی کیا کوالیفیکیشن تھی پرویز خٹک کی؟ پرویز خٹک صاحب واحد آدمی ہیں جو ہماری حکومت کو سنبھال کے کولیشن چلا سکتے تھے اس کامیابی کے ساتھ، اور ہمارے پاس کو ان کے پائے کا ایکسپیرینس آدمی اور کوئی نہیں تھا. اس لیے لیکن اس صوبے میں سٹیٹس کو کے علم بردار بھی ہے نا، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی رہے، NP کی حکومت میں بھی رہے. یہ دیکھیں سلیم بھائی کہ آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں، کیا انہوں نے وہی روایتی سیاست کی وہی روایتی گورننس کی؟ بالکل نہیں کی. انہوں نے پولیس کو خود مختار کیا. آج تک
کسی پیپل پارٹی نے، نون نے، کسی نے پولیس کو بااختیار کیا؟ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے پولیس میں، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا. نہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایم پی اے اور ہر ایم این اے کے مرضی سے لوگ لگائے گئے ہیں، اب وہ خود مختار ہیں. نہیں، آپ آئی جی صاحب ہمارے ایسے ہیں، وہ یہ چیز برداشت بھی نہیں کر سکتے. اور وہ جو جب آئے تھے وہ اس شرط پہ آئے تھے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، میں اٹونومس ہوں گا، میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، اس کو پوسٹ کر دو، اس کو نہ پوسٹ کر دو، میں میرٹ پہ کروں گا. اور یہ ابھی تک اب تو یہ بات بالکل عام ہو گئی ہے پاکستان میں کہ سب سے اچھا ریفارم پولیس. رحیم صاحب 2 دن پہلے خان صاحب نے کہا کہ 2 منسٹرز کو فارغ کر رہے ہیں کرپشن کی بنیاد کے الزام میں. ان کو جب فارغ کیا گیا تو اعلامیہ میں کہا گیا کہ پرفارمنس کی بنیاد پہ. خان صاحب کی بات درست تھی یا پرویز خٹک کی؟ پرویز خٹک صاحب نے جو کہا کہ پرفارمنس کی بنیاد پہ کیا گیا وہی میں بھی کہہ رہا ہوں. اور خان صاحب کی بات غلط تھی؟ خان صاحب نے کسی اور کانٹیکسٹ میں کوئی اور بات کر دی ہوگی، مگر پرفارمنس پہ کیا. تو اس سے پہلے جب آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ہیلتھ میں یہ ریفارم کر لیے، وہ کر دیا، تو پھر اٹ مینز وہ دعویٰ غلط تھا. نہیں، میں آپ کو دیکھیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس چیز کو پلیز پرسپیکٹو میں سمجھیں گے کیا ہو رہا ہے، کس طرح حکومت شروع ہوئی، کس طرح گورننس ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری پارٹی وہ واحد پارٹی اس نے ڈیٹیلڈ پالیسی پلانز دیے تھے جو ہم نے الیکشن سے پہلے دیے تھے، ہماری ویب سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں. اس میں ہیلتھ پالیسی، ایک ڈیٹیلڈ ہیلتھ پالیسی تھی کہ ہم یہ کام کریں گے ہیلتھ میں، ہم ہسپتالوں کو آٹونومس کریں گے، پرائمری ہیلتھ کیئر کو یہ کریں گے. یہ پالیسی لکھی ہوئی تھی. پالیسی پلاننگ کا میں ہیڈ تھا. خان صاحب مجھے لے کے آئے تھے، میں آیا تھا پارٹی میں پالیسی پلاننگ کا ہیڈ تھا. میں نے یہ پلان بنائے تھے. تو اس لیے میرا خٹک صاحب سے اور ان کی کابینہ سے تعلق شروع میں بہت رہا، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے، جیسے ہر سیاسی پارٹی چاہتی ہے کہ اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کریں. مینیفیسٹو کی جو بنانے والی چیزیں وہ میری تھیں. تو آپ جب اس صوبے میں مائننگ کے ٹیکے بھی لے رہے تھے اور ساتھ حکومت کو بھی چلا رہے تھے اجلاسوں میں، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا؟ میں نے جو میری مائن ہے، جو میں نے ٹھیکہ اے این پی حکومت کے زمانے میں لیا تھا ایز اے بزنس مین، جب میں حکومت میں یہاں بھی نہیں تھا شاید، تو میں نے وہ ٹھیکہ لیا ایک مائن کا. نہ وہ 1 سے 2 ہوئی، نہ وہ 1.25 ہوئی، ویسے چل رہی تھی، ویسے چلی. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جا کے خیبر پختونخوا میں جا کے کام کروں؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی انٹیلیجنٹ بات ہے؟ میں نے نہ کبھی سوچا بھی نہیں، نہ مائنڈ چھوڑ دیں کبھی کوئی ٹھیکہ بزنس. میں پھر تحریک انصاف میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر مجھے یہی سوچ میری رہ جائے کہ میں جا کے حکومت کہاں، ہماری حکومت ہم اس کا فائدہ اٹھائیں جا کے. قطعاً نہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. میں خصوصی طور پہ ایسا آدمی نہیں ہوں. اچھا چلو، ہم جی اور جنگ والے تو گناہگار ہیں. ڈان کی سٹوری تھی کہ چونکہ شوکت یوسفزئی آپ کے پی پی ایچ آئی کو ٹھیکہ دینے یا کام دینے کی بات نہیں مان رہے تھے، آپ نے ان کی چھٹی کرا دی. دیکھیں، پی پی ایچ آئی کیا چیز ہے، یہ بھی آپ نے کوئی پوچھا نا. پی پی ایچ آئی ایک کام ہے جو میں نے شروع کیا تھا جب میں ایڈوائزر تھا پرویز الہی کا، پنجاب میں شروع کیا تھا. پھر جب میں یہاں منسٹر بنا تو میں نے شوکت عزیز صاحب کو کہہ کے ایک پورٹ فولیو بنوایا اسپیشل انیشیٹوز کا، جو ایڈ کیا گیا میری منسٹری میں، کیونکہ میرا شوق تھا. میرا شوق یہ صرف نہیں کہ میں منسٹر آ کے بیٹھ جاؤں اور ایک کام کروں میں آ کے. میرا شوق یہ ہے کہ پاکستان میں جو چیزیں نہیں ہو سکتی اس کو گورننس کا ایک نئے طریقہ کار بنائیں. ان میں سے ایک طریقہ کار تھا پی پی ایچ آئی، جو سندھ میں بھی چل رہا ہے، بلوچستان میں بھی چل رہا ہے، اور کے پی میں بھی چل رہا ہے، اور یہاں پہ گلگت بلتستان میں بھی چل رہا ہے. وہ ایک چیز ہے جس سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، میری کوئی اس میں شیئر نہیں ہے، اس میں کسی کے شیئر نہیں ہے. وہ حکومت کا ایک کام کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے. وہ حکومت کی سمجھے ایک این جی او چل رہی ہے، میری این جی او نہیں چل رہی، حکومت کی این جی او چل رہی ہے. اور وہ 17 ضلعوں میں تھی. میں جب تھا منسٹر تو 7 ضلعوں میں نے لے کے گیا تھا، بعد میں یہ 17 ضلعوں میں چلی گئی. تو میری پی پی ایچ آئی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی عجیب سی چیز کہی گئی ہے کہ یہ جہانگیر ترین کی. ہاں، بہت اچھا کام ہے ان کا. وہ بی ایچ اوز میں جہاں پہ پہلے بند تھے انہوں نے ان کو آباد کیا، وہاں پہ دوائیاں وہ لے کے آئے. ایک بڑا اچھا نظام چل رہا ہے. اس کا پوری ایڈمنسٹریشن کا نظام نیا ہے، مختلف ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے جو پاکستان میں سوشل سروس کی ڈیلیوری عوام تک پہنچائے گا. اس لیے میں پی پی ایچ آئی کو پش کر رہا تھا، آج بھی کروں گا. نہ صرف کے پی میں کروں گا، میں سندھ میں بھی کروں گا، بلوچستان میں بھی کروں گا، گلگت بلتستان میں بھی کروں گا. وہاں تو اچھی طرح چل رہا ہے، اس کو کنٹروورشل نہیں بنایا گیا، اور بہت اچھی طرح چل رہا ہے. اور کے پی کے میں اس وقت زیادہ اختیار کس کے پاس ہے؟ پرویز خٹک، اعظم سواتی، ریحام خان صاحبہ یا جہانگیر ترین؟ ریحام خان صاحبہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے بالکل کسی چیز سے. وہ عمران خان کی بیگم ہے اور وہ اسی رول میں رہ رہی ہیں. جہانگیر لیکن وہ جب ادھر جاتی ہے، ہمارے وہ 2 منسٹر عاطف صاحب اور یہ دوسرے، وہ تو ان کے پی اے کے طور پر کام کرتے نظر آتے ہیں. کبھی کبھی ایسی بات نہیں ہے. وہ لاسٹ ٹائم جب گئی تھی بغیر پروٹوکول کے گئی ہیں.
اور وہ اگر گئی ہیں ہسپتال میں مریضوں کو دیکھنے یا وہ گئی ہیں اسٹریٹ چلڈرن کا ایک فنکشن تھا ایز اے سوشل ورکر آپ سمجھنے وہ وہاں چلی گئی تاکہ اس کو تھوڑی سی پبلسٹی مل جائے. جہاں تک میرا حساب ہے خٹک صاحب سے میری ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں. وہ ویکینڈ پہ یہاں آتے ہیں, ہم ان سے بیٹھتے ہیں, وہ جب مشورات کرتے ہیں ہم ان کو ہر مشورہ دیتے ہیں. فیصلہ صرف خٹک صاحب کرتے ہیں اور یہ ہونا بھی ایسے چاہیے. کبھی کسی صوبے کی گورننس میں مشاورت ضرور ہونی چاہیے, تو مگر خٹک صاحب تو فیصلہ پشاور میں بیٹھتے ہیں. یہ آپ کے منسٹر سارا دن ادھر اسلام آباد میں آپ کے گھر کے ارد گرد کوسار مارکیٹ میں بنی گالا ادھر کیوں منڈلا رہے ہوتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم وہ یہاں لگاتے ہیں. میرے گھر میں منسٹر جو ہیں بہت کم آئے ہیں اور عاطف سے میری کل ملاقات ہوئی تھی کے پی ہاؤس میں. اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں تو کے پی ہاؤس سے مل کے کرتے ہیں. کوسار میں مارکیٹ میں ویسے ہیں, ایک کوسار مارکیٹ سینٹرل جگہ ہے, وہاں پہ ضرور آتے ہوں گے, ویکینڈ کو بیٹھتے ہوں گے, مگر یہ مجھے لیکن آپ کے منسٹرز وہاں کم نظر آتے ہیں اور اسلام آباد میں زیادہ. مگر دیکھیں کام یہ الزام لوگ لگاتے ہیں اس طرح کا, ہمارے مخالف بہت ہیں, مگر آپ کا پرفارمنس دیکھیں. ابھی آپ نے الف اعلان کی ایک رپورٹ آئی ہے ایس ڈی پی آئی کی, اس رپورٹ میں ایجوکیشن کو دیکھا گیا اور ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے کے پی حکومت میں لیکن اس میں جن چیزوں کو بیس بنایا گیا وہ پچھلے ایئرز کا ہے. کمال ہی جو گروتھ ہے نا وہ کمال کی گروتھ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بتاؤں آپ کو. جی ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے موجودہ سیاسی صورتحال اور کسی حد تک اگر وقت نے اجازت دی تو دھرنوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں جناب جہانگیر خان ترین صاحب, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں مرکزی پاکستان تحریک انصاف کے. جہانگیر ترین صاحب, یہاں پہ لوگ نصیحتیں تو بہت کرتے ہیں, دعوے بھی بہت کرتے ہیں. ہم مزدور تو لاکھوں میں ٹیکس دے دیتے ہیں, لیکن ہمارے بڑے بڑے لیڈرز جو ارب پتی کرب پتی ہوتے ہیں ان کے ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. آپ نے خود کہا کہ بڑی اچیومنٹ سے اللہ نے آپ پہ بڑا کرم کیا ہے. ٹیکس کتنا دیتے ہیں آپ؟ میں سر ٹوٹل میں اور میرے فیملی کو ملا کے 3-4 کروڑ روپے ٹیکس دیتے ہیں. میرے بچے جن کے نام پہ بھی شیئرز ہیں, جن کے نام پہ بھی پروفٹ آتا ہے. مگر یہ میں بتا دوں کہ جو پاکستان نے اس دفعہ انہوں نے ٹیکس ڈائریکٹری نکالی, جو ٹاپ 100 ٹیکس پیئرز ہیں اس میں میرا نام شامل ہے. حالانکہ اس کی جب اعداد و شمار میں انہوں نے میرا ایگریکلچر ٹیکس نہیں ڈالا. اگر ایگریکلچر ٹیکس ڈالتے تو میں شاید پہلے ٹاپ کے 20-25 لوگوں میں ہوتا. ایک اور بھی آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میں واحد سیاستدان ہوں جو اس 100 ٹیکس پیئر کی لسٹ میں ہے, واحد پورے پاکستان میں سے ایک. اچھا. اور میں نے یہ جو ٹیکس کی بات ہے, میرا ایمان ہے کہ آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ڈالے تو اس کو حق کا ٹیکس دینا چاہیے, اور میں ہمیشہ سے دیتا آیا ہوں. 2002 سے میں ایگریکلچر ٹیکس دے رہا ہوں, جب میں پاکستان میں ایک واحد آدمی تھا جو ایگریکلچر ٹیکس دیتا تھا, باقی لوگ دیتے نہیں تھے. جب میں نے ایگریکلچر ٹیکس کا پہلا چیک بھیجا اس کو پٹواری کو, تحصیلدار کو, انہوں نے واپس کر دیا کہ یہ ہمیں کیس نئی مصیبت میں ڈال رہے ہو, ہم آپ سے مانگا ہی نہیں, آپ کیوں دے رہے ہو ٹیکس. تو 1 سال لگا مجھے ان کو کہنے کے لیے کہ نہیں میں نے دینا ہے ٹیکس, کیونکہ یہ قانون ہے. ان کو بھی سمجھانا پڑا. خیر, یہ شاید 2009 یا 10 میں اسمبلی میں تھا جب, تو میں نے کھڑے ہو کے بجٹ کے اجلاس میں تقریر کی تھی اسمبلی میں. پہلا میں سیاستدان تھا یار جس نے کہا کھڑے ہو کے کہ یار آج ہم یہاں پہ بیٹھے عوام پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, تو ہمیں اپنے گریبان میں بھی تو جھانکنا چاہیے, ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں. اور میں نے اعلان کیا وہیں پہ کہ میں اعلانیہ اپنا ٹیکس ڈکلیئر کر رہا ہوں, یہ پبلک نالج ہونی چاہیے. اور میں نے تمام لوگوں کو اسمبلی میں کہا کہ اب آپ لوگ بھی تمام لوگ والنٹیرلی طور پہ اپنا ٹیکس ڈکلیئر کریں. بائی دا وے, انصار عباسی صاحب کی اگلے دن کالم تھی اس کے بارے میں, میری تصویر سمیت, ان سے بھی پوچھ لیجئے گا. اچھا. تو میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایک کردار ہے, میں ایک طریقے سے رہتا ہوں اس زندگی میں, اور آپ لوگوں کو اس پہ باقی لوگوں کو بھی پریشر ڈالنا چاہیے. آپ کو میاں نواز شریف سے, شہباز شریف سے, اسد زرداری صاحب سے, مولانا فضل الرحمان سے, تمام لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ جو اس طرح لائف سٹائل ہے اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہو, آپ آخر ٹیکس کہاں سے دیتے ہو, آپ کی انکم کیا ہے, اگر آپ اتنے امیر. چلو ہم ان سے پوچھتے ہیں, آپ اپنی پارٹی کے اندر جو اور عمرا ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے. لیکن ایک تو یہ کہ ہماری پارٹی میں ڈکلیئر ہوتا ہے, ہمیں ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, تمام ٹیکس ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. اچھا چلو, ٹیکس تو ایک فرض ہے,
اور جو قانون کا تقاضا بھی ہے، اللہ نے آپ پہ اتنا بڑا کرم کیا ہے، تو اللہ کی مخلوق کے لیے بھی، جس کو ہم چیریٹی کہتے ہیں، اس کو بھی آپ کچھ حصہ دیتے ہیں، یا کہ سارے چیریٹی پی ٹی آئی کے نام ہے؟ میری ایک این جی او ہے جس کو پہلے لودھرا پائلٹ پروجیکٹ نام تھا، اب گراس روٹس نام ہے، میرا بیٹا اب چلاتا ہے، اس نے نام تبدیل کر دیا ہے، جو پورے لودھرا میں اور پورے جنوبی پنجاب کے 7 ضلعوں میں کام کرتی ہے، اور وہ ہم وہاں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ اس این جی او کو چلانے کا سارا اخراجات میں دیتا ہوں۔ آپ کے سوال کے جواب بتاؤں کہ دھرنوں میں کتنا چندہ آپ کا تھا؟ دھرنوں میں میرا چندہ زیادہ نہیں تھا، بیکاز دھرنوں میں لوگ خود آ کے خان صاحب کو پیسے دے رہے تھے۔ ایک 50,000 کو دے جاتا تھا، کوئی 10,000 دے جاتا تھا، کوئی کئی لاکھ دے جاتا تھا، کسی نے کروڑ بھی دیا۔ دھرنوں میں ایسا کمال کا لوگوں نے رسپونڈ کیا۔ مجھے ایک سب سے ٹچنگ بات یاد ہے نا دھرنوں کے زمانے میں، کہ ہم لاہور ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر رہے تھے، میں اور خان صاحب پتہ نہیں کس لیے گئے تھے، تو وہاں پہ ایئرپورٹ کے گیٹ کے اوپر ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا اتنا سا۔ اس نے کہا خان صاحب یہ میں نے آپ کے لیے اپنی پاکٹ منی میں سے چندہ اکٹھا کیا ہے، اور یاد وہ ایک لنچ باکس تھا چھوٹا سا، اس کے اندر کچھ کوائنس تھے اور ایک 10-20 روپے کے نوٹ تھے، شاید 50 روپے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا مجھے ابھی تک اس چیز کا یاد ہے، وہ ایسے لوگوں نے خان صاحب کو سپورٹ کیا ہے، باہر سے پیسے آئے، ڈونرز نے باہر سے پیسے دیے ہیں۔ یہ تمام عوام کی طاقت پہ چل رہی ہے پارٹی۔ یہ نہیں، دھرنوں کا زیادہ خرچہ کس نے برداشت کیا، پاکستانی سکرپ رائٹرز نے یا غیر ملکی سکرپ رائٹرز نے؟ اگر ہم سکرپٹ رائٹر پہ چلنے والے ہوتے ہیں نا، سچی بات ہے، آپ بھی اپنے دل سے پوچھیں تو اتنے ہم عوام میں پذیرائی نہ ہوتی۔ سکرپٹ رائٹر جن کو آگے کرتے ہیں ان کی عوام میں روٹس نہیں ہوتے، نہ کبھی ڈیولپ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو سکرپٹ رائٹر کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے عوام میں روٹس ہیں۔ خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ایک تبدیلی کا نعرہ ہے جو لوگوں نے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ یہ ایسے لوگ جو ہے وہ کسی کے سکرپٹ پہ نہیں چل سکتے نہیں ہیں۔ جس نے جب سکرپٹ پہ چلنا شروع کیا وہ سیاسی پارٹی فارغ ہو جاتی ہے۔ ہم فارغ نہیں ہونا چاہتے۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ آپ بغیر سکرپٹ کے نہیں چل سکتی پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی چلتی ہے بغیر سکرپٹ کے۔ تھوڑا سا ہم خود ہی اپنا سکرپٹ بنانے تو زیادہ بہتر ہے، مگر ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ تو نواز شریف کو رخصت کیے بغیر آپ لوگ کیوں رخصت ہو گئے؟ دیکھیں، ہم نے ایک اسٹرگل کی، ہم نے ملک میں 126 دن میں جو دھرنے میں اچیو کیا وہ بہت کچھ اچیو کیا، ہم مطمئن ہیں اس سے۔ پھر ایک ٹریجڈی ایسی ہو گئی، اس کے بعد ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ہم نے اسی دن اگلے دن بلکہ اس کا ہم نے دھرنا ختم کر دیا۔ مگر ہم نے اچیو کیا ہم چاہتے تھے 2013 کی جنرل الیکشن کی جانچ پڑتال ہو، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بن گئی، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جوڈیشل کمیشن اب پہلی دفعہ اس ملک کی ہسٹری میں آپ کو پتہ لگے گا کہ الیکشن کیسے کرائے جاتے ہیں، اس میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کیا کیا اس میں سازشیں ہوتی ہیں، اس کو کون کیا کرتا ہے، کس کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہر دن کبھی آپ آگے بیٹھے سپریم کورٹ میں جب جوڈیشل کمیشن چل رہی یہ تو ہوتی ہے، 13 آپ کو پتہ لگے گا اگست کیا 2014 کو میاں نواز شریف صاحب آپ کو دینے کو تیار تھے، اور پوری پارلیمنٹ گارنٹر بھی بننے کو تیار تھے۔ اگر سکرپٹ پہ نہیں چل رہے تھے تو اس نہیں، وقت بالکل نہیں۔ جو انہوں نے وہ جو ایک جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی وہ مذاق تھا۔ یہ جو اب جوڈیشل کمیشن بنی ہے یہ ہماری نون کے ساتھ 8 مہینے کی مذاکرات کے نتیجے میں بنی ہے، باقاعدہ ایک لفظ کے اوپر، اور یہ ایک ایسی بااختیار کمیشن ہے جس کو باقاعدہ ٹی او آر دیے گئے ہیں، جس کو باقاعدہ طاقت دی گئی ہے، اور سائڈ پہ پولیٹیکل ایگریمنٹ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ 2013 کی جنرل الیکشن کی مینڈیٹ صحیح نہیں تھی تو نواز شریف صاحب باؤنڈ ہیں، سائنڈ ہیں ان کے ڈار صاحب کے، کہ وہ اسمبلیز ڈیزالو کریں گے۔ اگر کمیشن کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آیا تو دھرنوں پہ آپ لوگ قوم سے معافی مانگیں گے؟ نہیں، معافی مانگنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کیا اس میں کیوں بات معافی مانگنے کی، اس میں کوئی بات ہے ہی نہیں، تھوڑی سی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، چاہے جوڈیشل کمیشن آخر میں مینڈیٹ کی بات کرے یا نہ کرے، یہ تو جو ابھی تک باتیں آ گئی ہیں، ابھی صرف 10 دن ہوئے ہوں گے، 15 دن کے اجلاس ہوئے ہیں، جو اب تک باتیں منظر یہاں پہ آ گئی یہی کافی ہیں کہ جی آروز نے الیکشن میں، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ پروو ہو گیا ہے کہ جو بیلٹ پیپر چھپتے ہیں وہ آروز کی مرضی پہ چھپتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ جی 100% سے 5% زیادہ چھپیں گے، کوئی کہیں 36% زیادہ چھپ گئے ہیں، کہیں 0% آگے چھپے ہیں۔ یعنی فیصلہ آپ کے خلاف آیا پھر بھی آپ کہیں گے کہ ہم ٹھیک تھے؟ دیکھیں، فیصلہ اگر ہمارے خلاف آیا، جو ہم مجھے بالکل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گا، اگر آیا ہم اس کو مانیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فوراً الیکشن کراؤ، مگر اس فیصلے میں یہ میں آپ کو گارنٹی کر دوں کہ اتنی زیادہ الیکشن کے بارے میں چیزیں منظر عام پہ آئیں گی کہ اگلی الیکشن 2013 کی الیکشن کی طرف کبھی اور یہ جو ملتان میں لوگ مر گئے، جو یہاں پہ مر گئے،
جو اتنے لوگوں کا کاروبار متاثر ہو گیا؟ میرا خیال میں کاروبار کیسے متاثر ہوا بھائی، یہ ایک دھرنا یہاں پہ تھا، پورا ملک چل رہا تھا، صرف پریڈ اور جو لوگ مر گئے، ہاں وہ ہمیں بہت افسوس ہے، اور ہمیں ہماری ان کی فیملیز میں کی طرف کے لیے ہمارا مائی ہارٹ گوز آؤٹ. مگر اب یہ ایک قیامت کے روز آپ لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے. ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ کسی نے کوئی سازش نہیں کی، یہ ایکسیڈنٹ ہوا. اللہ تعالیٰ کی نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی، مگر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ہم نے جان بوجھ کے لوگ مروائے ہوں. جی ناظرین، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کی شخصیت اور ان کی سیاست اور ان کی جماعت کی سیاست سے متعلق یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب، اور بات ہو رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کی سیاست، شخصیت اور ان کی جماعت کی سیاست سے متعلق. ترین صاحب، آپ مجھے بتائیے، اس قانون اور اس آئین میں سول نافرمانی کی کہاں پہ گنجائش ہے؟ ایک آئین ہے ہمارا، اس میں ہمیں فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں. فنڈامنٹل رائٹ پروٹیسٹ کا ہے، سول نافرمانی کا ہے. سول نافرمانی کا نہیں ہے، مگر کبھی کبھی آپ کو جب ایسے حالات ہوں کہ آپ کی کوئی بھی بات جو جینوئن ہو، اس کے اوپر کوئی رسپانس نہ کر رہا ہو، تو آپ کو ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی نوٹس دینا پڑے آپ کا، کہ آپ کی بات سننی پڑے. آپ نہیں سمجھتے کہ سول نافرمانی کا اعلان بھی غلط تھا؟ سول نافرمانی کا اعلان جو تھا اس موقع پہ ایک وقت کے حساب سے جو تھا، میرا خیال جائز تھا، خان صاحب کا فیصلہ تھا. مگر یہ ہے کہ وہ پھر آگے اس کی زیادہ پذیرائی ہوئی نہیں ہے، میں مانوں گا اس بات کو. خان صاحب کئی سال سے لوگوں کو پکار رہے تھے اپنی طرف تبدیلی کا، یہی عمران خان صاحب تھے. آپ اس دوران کبھی نواز شریف کے ساتھ رہے، کبھی مسلم لیگ قاب کے ساتھ رہے، کبھی مشرف صاحب کے ساتھ رہے. اب آپ یہاں پہ آ گئے، تو یہ کیا آپ میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. میں سیاست میں کیسے آیا؟ میں پہلے 2 سال شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایگریکلچر کا ایڈوائزر تھا، اور وہ میں سیاست میں نہیں تھا اس وقت. میں ایک ٹیکنوکریٹ تھا. مجھے کہیں وہ ملے تھے، وہ لے آئے، انہوں نے میرے سے پوچھے کوئی کیا، کچھ ذمہ داری دیں، کام اچھا چلا. اس کے بعد سے پھر میں 2002 میں سیاست میں آیا، اور میں سیاست میں صرف اس لیے آیا کہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب آئے تھے. انہوں نے ایک 5 پوائنٹ کا ایجنڈا دیا تھا، 5 پوائنٹ کا ایجنڈا دیا تھا، اور اس کے اوپر ہمیں امید تھی کہ ہم اس ملک میں ایسی چیزیں کریں گے جو پہلے نہیں ہوئی. اس میں ہم وہاں رہے. جب یہ چیزیں ہوتی گئیں، ایک دن آیا کہ میں نے دیکھا، میں دوسری دفعہ میں نے الیکٹ ہوا تھا، اسامہ بن لادن کو جب یہاں مارا گیا، اور ہمارے جو ملک کے لیڈرز کا رسپانس تھا کہ امریکن آ کے ہمارے ملک میں آ کے اس طرح کی چیز کر جائیں اور پھر باہر جا کے وہ اس طرح کی باتیں کریں، تو مجھے بڑا دکھ ہوا. اور میں وہاں سے سیدھا واپس آیا. یہ مجھے مئی یا جون کی بات تھی اس سال کی، 2011 کی، اور میں عمران خان صاحب کے پاس گیا، اور میں نے کہا میں نے یہ سیاست بہت کر لی ہے، میں اب اس روایتی سیاست سے تنگ ہوں. میں اب یا نئی پارٹی بناؤں گا یا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، بیکاز آج کے بعد میں سیاست کروں گا اگر میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. آپ خود سیدھا عمران خان کے پاس آئے یا جنرل احمد شجاع پاشا صاحب آپ کو لے آئے؟ میں لوگوں کی باتوں پہ اس طرح کے اشاروں میں چلنے والا آدمی نہیں ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ جنرل پاشا جو ہیں، میں نے کسی اور کا بھی نام نہیں سنا کہ ان کو، یا مجھے خبر نہیں آئی کہ جنرل پاشا لوگوں کو کھینچ کے ان کے پاس لے جا رہے ہوں. اس وقت تک عمران خان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور میری خان صاحب کی میٹنگ بنگالہ میں ہوئی، ہم دونوں اکیلے تھے. انہوں نے مجھے کہا جہانگیر بہت اچھا تمہارا فیصلہ ہے، اگر تم نے اپنی پارٹی بنانی ہے آپ بے شک بناؤ، میں آپ کے ساتھ مل کے کام کروں گا. اس کے بعد ہم 6-7 مہینے گھومتے رہ گئے، اپنے لوگوں کو، دوستوں کو تیار کرتے رہ گئے. پھر اکتوبر 2011 آئی، عوام نے فیصلہ کیا کہ عمران خان ان کا لیڈر ہے، سب کو نظر آ گیا. ہم نے کہا ہم الگ اپنی اینٹ کی مسجد نہیں بنائیں گے، ہم جا کے عمران خان کے ساتھ جوائن کر لیا. اگر آپ لوگوں کی سیاست، سلیم بھائی، سیاست صرف کر رہا ہوں میں اور میرے جیسے لوگ اس ملک کی بہتری کرنے کے لیے اور تبدیلی لانے کے لیے. اگر آپ لوگ جیسے لوگ، اگر آپ لوگ اگر اس طرح کا تاثر دیں گے نا کہ یہ وہی سیاستدان ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، تو یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی. قوم اس امید میں بیٹھی ہے، قوم کو امید ہم سے لگانے دیں اور ہمیں ٹیسٹ ہونے دیں. ہاں، ہمارے ساتھ بھی ایک زیادتی ہو رہی ہے جی. اگر آپ لوگ کسی کے کہنے پہ سیاست نہیں کر رہے، پچھلے 5-6 سال ڈرون 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 ڈرون، پوری پی ٹی آئی کی سیاست، اور آپ لوگوں نے پوری قوم کا مسئلہ اس کو بنایا ہوا تھا. ابھی وہی ڈرون حملے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت اس کا ذکر ہی نہیں کر رہی ہے. 4 حلقے ہیں، تو اگر کسی کے اشارے پہ یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے تو ڈرون اب کیسے
ہم تو ڈرون کے خلاف برداشت قابل برداشت. دیکھیں ڈرون کے حملے جو ہیں جس طریقے سے پہلے ہو رہے تھے اب بہت تبدیل ہو گئے ہیں. کبھی کبھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں ابھی افغانستان کی بارڈر کے نزدیک جو جس طرح کی پروٹیسٹ ڈرون کے خلاف کر رہے تھے کہ انہوں نے تو پاکستان کے سیٹل ایریا میں آ کے ڈرون اٹیک کرنے شروع کر دیے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری اس موومنٹ سے پش بیک ہوا ہے اور امریکن جو ہے زیادہ محتاط ہو گئے ہیں ڈرون کے حملوں. نہیں اب تو زیادہ ہو رہے ہیں, پچھلے سال تو زیادہ ہو گئے. نہیں سر میرا نہیں خیال پاکستان میں اتنے نہیں ہوئے. نارتھ وزیرستان آپریشن کے بعد تو خاص طور پہ اب ویسے ہی کم ہو گیا نا کیونکہ وہاں پہ پاکستان فوج خود چلی گئی. اچھا یہ تو کم ہو گئے. آخری سوال, وقت بھی ہمارا ختم ہے. آپ جیسے لوگوں کے پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ لوگ فورن پالیسی کا ایک متبادل نیریٹو دیں گے, آپ لوگ ہماری اکانومی کے حوالے سے کوئی متبادل نیریٹو دیں گے, آپ لوگ کوئی متبادل بجٹ دیں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں نہیں ہو رہی اور اس کی بجائے پی ٹی آئی ایک احتجاجی جماعت بنتی جا رہی ہے. دیکھیں جہاں تک فورن پالیسی کا ہے, آپ یمن کی ابھی حالات, ابھی یمن کا جو مسئلہ بنا پی ٹی آئی نے لیڈ لی اس میں. خان صاحب نے سب سے پہلے بیان دیا کہ یہ ہمیں اس لڑائی میں نہیں جانا چاہیے اور ہماری اسمبلی میں جانے کی ایک بنیاد وجہ یہ بھی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اس جوائنٹ سیشن میں اور بہت کنٹریبیوشن کی. شاہ صاحب نے جو اور ان کی ٹیم نے جو ریزولوشن تھی اس کے اوپر سب سے میجر کنٹریبیوشن ہماری تھی. اس کے علاوہ جہاں تک معیشت کا ہے, ہماری پوری اکنامک پالیسی ویب سائٹ پہ ہم نے ڈالی تھی, ہماری انرجی پالیسی موجود ہے. اس وقت ہم کام کر رہے ہیں ایک آلٹرنیٹ بجٹ کے اوپر تاکہ ہم قوم کے سامنے ایک چیز پیش کر سکیں کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو اس بجٹ کے بجائے ہم یہ بجٹ دیتے اور یہ ٹیکس لگاتے, یہ نہ لگاتے. لیکن آپ لوگ صرف داندی کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور دوسری طرف حکومت کو بالکل فری ہینڈ دے دیا ہے. جو بیڈ گورننس اس وقت ہو رہی ہے وہ تو پی ٹی آئی کی سیاست کا ٹارگٹ نہیں. دیکھیں ہم لیکن کے پیچھے جو پڑ گئے ہیں 2000 دیکھیں سب سے بنیاد جو ہوتی ہے نا جمہوریت کی وہ ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے سے باقی چیزیں مسئلے جنم دیتے ہیں. ان کے اگر مینڈیٹ غلط ملی, یہ اسمبلی میں آئے, گورننس میں آئے, ان کی بیڈ گورننس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام نے ان کو الیکٹ نہیں کیا, اس لیے یہ اپنی فیملی کو آگے کرتے ہیں. اسی لیے یہ بانٹ کے کھا رہے ہیں. پیپل پارٹی سندھ میں ہے, یہاں یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب میں ہے. تو یہ جس دن الیکشن صحیح ہو جائے گی اور پتہ ہوگا اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو کہ عوام کے ووٹ صحیح طرح پہ لے کے ہم یہاں آئیں گے تو وہ عوام کی خدمت کرنا شروع کریں گے. اس لیے یہ پاکستان کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے. بہت شکریہ جہانگیر خان ترین صاحب ہمیں وقت دینے اور جرگہ میں تشریف لانے کا. اسپیشل انیشیٹوز کا جو ایڈ کیا گیا میری منسٹری میں, کیونکہ میرا شوق تھا. میرا شوق یہ صرف نہیں کہ میں منسٹر آ کے بیٹھ جاؤں اور ایک کام کروں میں آ کے. میرا شوق یہ ہے کہ پاکستان میں جو چیزیں نہیں ہو سکتی اس کو گورننس کا ایک نئے طریقہ کار بنائیں. ان میں سے ایک طریقہ کار تھا پی پی ایچ آئی جو سندھ میں بھی چل رہا ہے, بلوچستان میں بھی چل رہا ہے اور کے پی میں بھی چل رہا ہے اور یہاں پہ گلگت بلتستان میں بھی چل رہا ہے. وہ ایک چیز ہے جس سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, میری کوئی اس میں شیئر نہیں ہے, اس میں کسی کے شیئر نہیں ہے. وہ حکومت کا ایک کام کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے. وہ حکومت کی سمجھے ایک این جی او چل رہی ہے, میری این جی او نہیں چل رہی, حکومت کی این جی او چل رہی ہے. اور وہ 17 ضلعوں میں تھی. میں جب تھا منسٹر تو 7 ضلعوں میں نے لے کے گیا تھا, بعد میں یہ 17 ضلعوں میں چلی گئی. میری پی پی ایچ آئی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی عجیب سی چیز کہی گئی ہے کہ جی جہانگیر ترین کی جی. ہاں بہت اچھا کام ہے ان کا. وہ بی ایچ یوز میں جہاں پہ پہلے بند تھے انہوں نے ان کو آباد کیا, وہاں پہ دوائیاں وہ لے کے آئے. ایک بڑا اچھا نظام چل رہا ہے. اس کا پوری ایڈمنسٹریشن کا نظام نیا ہے, مختلف ہے, اور یہی ایک طریقہ ہے جو پاکستان میں سوشل سروس کی ڈیلیوری عوام تک پہنچائے گا. اس لیے میں پی پی ایچ آئی کو پش کر رہا تھا, آج بھی کروں گا. نہ صرف کے پی میں کروں گا, میں سندھ میں بھی کروں گا, بلوچستان میں بھی کروں گا, گلگت بلتستان میں بھی کروں گا. وہاں تو اچھی طرح چل رہا ہے, اس کو کنٹروورشل نہیں بنایا گیا اور بہت اچھی طرح چل رہا ہے. اور کے پی کے میں اس وقت زیادہ اختیار کس کے پاس ہے؟ پرویز خٹک, اعظم سواتی, ریحام خان صاحبہ یا جہانگیر ترین؟ ریحام خان صاحبہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے بالکل کسی چیز سے. وہ عمران خان کی بیگم ہے اور وہ اسی رول میں رہ رہی ہیں. جہانگیر لیکن وہ جب ادھر جاتی ہے, ہمارے وہ 2 منسٹر عاطف صاحب اور یہ دوسرے, وہ تو ان کے پی اے کے طور پر کام کرتے نظر آتے. کبھی کبھی ایسی بات نہیں ہے. وہ لاسٹ ٹائم جب گئی تھی بغیر پروٹوکال کے گئی ہیں, اور وہ اگر گئی ہیں ہسپتال میں مریضوں کو دیکھنے, یا وہ گئی ہیں اسٹریٹ چلڈرن کا ایک فنکشن تھا ایز اے سوشل ورکر, آپ سمجھ رہے ہیں, وہ وہاں چلی گئی تاکہ اس کو تھوڑی سی پبلسٹی مل جائے. جہاں تک میرا حساب ہے
خٹک صاحب سے میری ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں، وہ ویکینڈ پہ یہاں آتے ہیں، ہم ان سے بیٹھتے ہیں، وہ جب مشورات کرتے ہیں ہم ان کو ہر مشورہ دیتے ہیں، فیصلہ صرف خٹک صاحب کرتے ہیں، اور یہ ہونا بھی ایسے چاہیے۔ کبھی کسی صوبے کی گورننس میں مشاورت ضرور ہونی چاہیے، تو مگر خٹک صاحب تو پشاور میں بیٹھتے ہیں، یہ آپ کے منسٹر سارا دن ادھر اسلام آباد میں آپ کے گرد کے ارد گرد کوسار مارکیٹ میں بنی گالا ادھر کیوں منڈلا رہے ہوتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم وہ یہاں لگاتے ہیں۔ میرے گھر میں منسٹر جو ہیں بہت کم آئے ہیں، اور عاطف سے میری کل ملاقات ہوئی تھی کے پی ہاؤس میں۔ اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں تو کے پی ہاؤس سے مل کے کرتے ہیں۔ کوسار میں مارکیٹ میں ویسے ہیں، ایک کوسار مارکیٹ سینٹرل جگہ ہے، وہاں پہ ضرور آتے ہوں گے، ویکینڈ کو بیٹھتے ہوں گے، مگر یہ مجھے ڈیٹیل۔ لیکن آپ کے منسٹرز وہاں کم نظر آتے ہیں اور اسلام آباد میں زیادہ۔ مگر دیکھیں کام، یہ الزام لوگ لگاتے ہیں اس طرح کا، ہمارے مخالف بہت ہیں، مگر آپ کا پرفارمنس دیکھیں۔ ابھی آپ نے الف اعلان کی ایک رپورٹ آئی ہے ایس ڈی پی آئی کی، اس رپورٹ میں ایجوکیشن کو دیکھا گیا، اور ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے کے پی حکومت میں لیکن اس میں جن چیزوں کو بیس بنایا گیا وہ پچھلے ایئرز کا ہے، کمال ہی جو گروتھ ہے نا، وہ کمال کی گروتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بتاؤں آپ کو۔ جی ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، جہانگیر خان ترین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے موجودہ سیاسی صورتحال اور کسی حد تک اگر وقت نے اجازت دی تو دھرنوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے کے مہمان ہیں جناب جہانگیر خان ترین صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں مرکزی پاکستان تحریک انصاف کے۔ جہانگیر ترین صاحب، یہاں پہ لوگ نصیحتیں تو بہت کرتے ہیں، دعوے بھی بہت کرتے ہیں، ہم مزدور تو لاکھوں میں ٹیکس دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے بڑے لیڈرز جو ارب پتی کا ارب پتی ہوتے ہیں، ان کے ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے خود کہا کہ بڑی اچیومنٹ سے اللہ نے آپ پہ بڑا کرم کیا ہے، ٹیکس کتنا دیتے ہیں آپ؟ میں سر ٹوٹل میں اور میرے فیملی کو ملا کے 3-4 کروڑ، وہ پھر آپ کی جیب میں پیسہ آتا ہے۔ تو میری کمپنی کا ریکارڈ ہے کہ ہم ڈیویڈنڈ دیتے ہیں، ڈیویڈنڈ کے تو کئی کمپنی آپ کو ملیں گی، کئی سیاستدان ملیں گے، ان سے آپ پوچھیے گا اگلی دفعہ کہ آپ کی کمپنیاں تو بڑی مالدار ہیں، کمپنی نے کبھی ڈیویڈنڈ دیا؟ تو وہ ایک اور معاشرہ ہے، ایک اور طریقے سے رہتے ہیں۔ کینیڈا میں بھی آپ کی پراپرٹی ہے؟ میری 2 اپارٹمنٹ تھی، میں نے بچوں کے لیے لی تھی جب میرے بچے وہاں پڑھ رہے تھے، جب بچے پڑھ کے واپس آئے میں نے وہ بیچ۔ جہاز کی میں آپ کو بات کروں، جہاز میری ایک مجبوری ہے۔ میری لودھرا میں ایک فارم ہے جہاں میں جانا ہوتا ہے، ایک رحیم یار خان میں ہے جہاں پہ میری بزنس ہے۔ دونوں جگہ میں جانے کے لیے، اگر میں لاہور میں میرے بچے رہتے ہیں پڑھتے وہاں پہ ہیں، وہاں سے جانے کے لیے ایک جگہ 6 گھنٹے لگتے ہیں، ایک جگہ 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو جہاز میں نے شروع کیا تھا، ایک چھوٹا سا سنگل انجن جہاز لیا تھا جس میں صرف پائلٹ سمیت 4 آدمی بیٹھ سکتے تھے، اور وہ میں نے لیا تھا یہ 1997 میں شاید۔ اس زمانے سے میں جہاز استعمال کر رہا ہوں، میں آج یہ جہاز استعمال نہیں کر رہا، اور جیسے جیسے میری بزنس یعنی یہ تعیش نہیں، آپ کی مجبوری ہے جہاز؟ میری مجبوری ہے، کیونکہ میں جہاز کی وجہ سے۔ یہ جہاز کی وجہ سے آپ عمران خان صاحب کی مجبوری بن گئے یا کچھ اور وجہ بھی ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھنا بھی چاہیے، عمران خان صاحب ایک بہت بڑا سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، ایک جہاز کی مار نہیں ہے عمران خان۔ عمران خان بہت بڑا لیڈر، اس سے بہت بالا تر ہے، تو یہ تو جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جہاں اگر میرے پاس جہاز نہ ہوتا تو آپ کا خیال ہے کہ میری پارٹی میں یہ پوزیشن نہ ہوتی؟ میں پارٹی میں بہت سے کام کرتا ہوں۔ اب آپ میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ کتنا خرچہ کیا آپ نے پارٹی پہ، یا جو بہت زیادہ خرچہ کرتے جس کی وجہ سے آپ مجبوری؟ ہماری پارٹی، یہ بھی لوگوں کی ایک بڑی غلط بات ہے، کیونکہ دیکھتے ہیں جہاز، مجھے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرے پیسے ہیں تو میں سارے پیسے، پارٹی میرے علاوہ چل نہیں سکتی۔ پارٹی کو فنڈنگ آتی ہے عام پاکستانیوں کی طرف سے، میری فنڈنگ پارٹی کو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر میں جہاز پہ خرچہ کرتا ہوں وہ بھی ذات سے پے کرتا ہوں، اس کے اوپر میرا پارٹی میں کنٹریبیوشن ہے، مگر میں پارٹی کو پیسے نہیں دے رہا ہوتا۔ آپ پارٹی کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں جن لوگوں کے کنٹریبیوشن ہے، آپ کو میرا نام نظر نہیں آئے گا۔ نہیں تو پھر آپ کے پاس کیا گیدڑ سنگی ہے؟ کوئی 16 سال سے پی ٹی آئی میں تھا، کوئی 10 سال سے تھا، آپ آ گئے اور چاہ گئے اور پارٹی کے مالک اور مختار بن گئے۔ مجھے یہ بتائیں، شاہ محمود صاحب بھی وائس چیئرمین ہیں، وہ بھی دوسری پارٹی سے آئے، وہ بھی نئے ہیں، اسد عمر صاحب بھی ہیں، اور یہ لوگ سب ہم نئے آئے ہیں، اور بھی میں کئی نام آپ کو لے سکتا ہوں، اور بڑے امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ خان صاحب، ان 2 لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں،
میں نے اس لیے لیے ہیں کہ نئے لوگ ہیں اور خان صاحب کے بڑے نزدیک ہیں، ان سے بھی پوچھیں۔ نہیں، شاہ محمود صاحب تو بڑے جوڑ توڑ کے بھی ماہر ہیں، خاندانی سیاستدان ہیں، کافی عرصے سے سیاست میں ہیں، تو وہ تو ان کے پاس تو اور کئی فنون ہیں۔ آپ تو خود کہتے کہ میں سیاست میں بھی نیا ہوں، تو آپ نے کس طرح عمران خان صاحب کو بالکل اس میں اتار دیا؟ ایک تو بالکل خان صاحب کو کوئی ایک آدمی نہیں اتار سکتا، خان صاحب ہر ایک سے مشورہ کرتے ہیں اور ہمیشہ جو فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے رفقا سے انفرادی طور پہ بار بار پوچھتے ہیں، مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی بات کبھی نہیں سنتے، نہ کتنا بڑا لیڈر بن نہیں سکتا اگر ایک آدمی کے اشارے پہ چلے تو ہم ان کے اشارے پہ باہر صورت چلتے ہیں کیونکہ ہمارے وہ لیڈر ہیں۔ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا کہ میرے میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے، میں اور عمران خان صاحب کی جو جان پہچان ہے وہ ابھی سے نہیں ہے۔ یہ 2002 کی اسمبلی میں یہ بھی تھے، میں بھی تھا، اس زمانے سے ہم لوگوں کا ایک سے تعلق ہے۔ جو اس زمانے میں میں ایڈوائزر بھی تھا، جو میں کام کر رہا ہوتا تھا خان صاحب سے میں بریف بھی کرتا تھا، خان صاحب کو میں نے اپنے کام دکھائے بھی ہیں۔ میں سلیم بھائی محنت کرنے والا آدمی ہوں، ہینڈز آن ہوں، میں نے اپنی بزنس بھی خود بنائی ہے۔ میری بزنس جدی پشتی کسی نے نہیں دی، نہ میں کوئی جدی پشتی فیوڈل ہوں۔ میرے والد صاحب کے پاس صرف 400 ایکڑ تھے اور میں بڑی پراؤڈ ہوں، بڑے اچھی زندگی گزاری انہوں نے، ہم سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے رہے، مگر ہم کوئی بہت بڑے جاگیردار نہیں تھے۔ یہ بزنس میں جس سپیڈ سے آپ نے ترقی کی، 40 سال بہت لمبی تیز سپیڈ ہے۔ نہیں، سپیڈ تو ظاہری بات ہے، پاکستان کو بھی 60-70 سال ہو گئے، لیکن 40 سال میں میرے علاوہ میں آپ کو 100 ایگزامپل اور دے دوں گا، جو لوگ سیاست میں نہیں ہیں، جنہوں نے میرے سے زیادہ ترقی بھی کی ہے۔ میں کہتا ہوں ترقی بہت سارے لوگ مجھ سمیت وہ اس معاملے میں ترقی کرنا چاہیں گے۔ میں تو اتنے عرصے سے مزدوری کر رہا ہوں، ابھی تک اسلام آباد یا کسی باقی جگہ پہ اپنا گھر بھی نہیں بنا سکا، تو میں کہتا ہوں باقی لوگوں کو بھی آپ سے وہ سیکھ لے۔ یعنی آپ نے کیا طریقہ استعمال کیا تو ذرا باقی لوگوں کو بھی بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا مہارت ہے۔ تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ آپ پہ محنت کریں، آپ کی خوش آمد کریں، ہماری بابی ریحام خان صاحبہ کی کریں، یا کوئی اور ہے؟ رستہ کون سا زیادہ پہلے ان کو کہوں گا کہ وہ کسی کی خوش آمد نہ کریں، پارٹی میں کام کریں، پارٹی کی گورننس کی ٹیم میں کام کریں، اپنے آپ کو دکھائیں کہ وہ کیسا کام کر سکتے ہیں، اور وہ پارٹی میں خود بخود گرو کریں گے۔ ہماری پارٹی میں جو محنت کرے، جو پرفارم کرے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر ہیں یا جہانگیر ترین صاحب چیف منسٹر؟ یہ تو اب ایک جوک بن گئی ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ شروع میں لوگوں نے باتیں کی تھیں اس طرح کی، مگر یہ پھر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہانگیر ترین انٹرفیئر نہیں کرتا خیبر پختونخوا میں۔ پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر ہیں۔ چیف خٹک صاحب اگر میرے سے کوئی مشورہ مانگیں گے بطور فرینڈ، دوست یا ایک تجربے کار انسان کے، تو میں ضرور ان کو مشورہ دیتا ہوں۔ دوسری بات، امپورٹنٹ بات آپ کی دوستی کے علاوہ ان کے چیف منسٹر بننے کی کیا کوالیفیکیشن تھی پرویز خٹک کی؟ پرویز خٹک صاحب واحد آدمی ہیں جو ہماری حکومت کو سنبھال کے کولیشن چلا سکتے تھے اس کامیابی کے ساتھ، اور ہمارے پاس کو ان کے پائے کا ایکسپیرینس آدمی اور کوئی نہیں تھا، اس لیے لیکن اس صوبے میں سٹیٹس کو کے علم بردار بھی ہے نا، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی رہے، این پی کی حکومت میں بھی رہے۔ یہ دیکھیں سلیم بھائی کہ آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں، کیا انہوں نے وہی روایتی سیاست کی وہی روایتی گورننس کی؟ بالکل نہیں کی۔ انہوں نے پولیس کو خود مختار کیا۔ آج تک کسی پیپل پارٹی نے، نون نے، کسی نے پولیس کو بااختیار کیا؟ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے پولیس میں، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ نہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایم پی اے اور ہر ایم این اے کے مرضی سے لوگ لگائے گئے ہیں، اب وہ خود مختار ہیں۔ نہیں، آپ آئی جی صاحب ہمارے ایسے ہیں، وہ یہ چیز برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور وہ جو جب آئے تھے وہ اس شرط پہ آئے تھے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، میں اٹونومس ہوں گا، میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، اس کو پوسٹ کر دو، اس کو نہ پوسٹ کر دو، میں میرٹ پہ کروں گا۔ اور یہ اب تو یہ بات بالکل عام ہو گئی ہے پاکستان میں کہ سب سے اچھا ریفارم پولیس رئیس صاحب 2 دن پہلے خان صاحب نے کہا کہ 2 منسٹرز کو فارغ کر رہے ہیں کرپشن کی بنیاد کے الزام میں۔ ان کو جب فارغ کیا گیا تو اعلامیہ میں کہا گیا کہ پرفارمنس کی بنیاد پہ۔ خان صاحب کی بات درست تھی یا پرویز خٹک کی؟ پرویز خٹک صاحب نے جو کہا کہ پرفارمنس کی بنیاد پہ کیا گیا، وہی میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اور خان صاحب کی بات غلط تھی؟ خان صاحب نے کسی اور کانٹیکسٹ میں کوئی اور بات کر دی ہوگی، مگر پرفارمنس پہ کیا تو اس سے پہلے جب آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ہیلتھ میں یہ ریفارم کر لیے، وہ کر دیا، تو پھر اٹ مینز وہ دعویٰ غلط تھا؟ نہیں، میں آپ کو دیکھیں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس چیز کو پلیز پرسپیکٹیو میں سمجھیں گے کیا ہو رہا ہے، کس طرح حکومت شروع ہوئی، کس طرح گورننس ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری پارٹی وہ واحد پارٹی، اس نے ڈیٹیلڈ پالیسی پلانز دیے تھے جو ہم نے الیکشن سے پہلے دیے تھے، ہماری ویب سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں ہیلتھ پالیسی، ایک ڈیٹیلڈ ہیلتھ پالیسی تھی کہ ہم یہ کام کریں گے ہیلتھ میں، ہم ہسپتالوں کو آٹونومس کریں گے، پرائمری ہیلتھ کیئر کو یہ کریں گے، یہ پالیسی لکھی ہوئی تھی۔ پالیسی پلاننگ کا میں ہیڈ تھا،
خان صاحب مجھے لے کے آئے تھے، میں آیا تھا پارٹی میں پالیسی پلاننگ کا ہیڈ تھا، میں نے یہ پلان بنائے تھے، تو اس لیے میرا خٹک صاحب سے اور ان کی کابینہ سے تعلق شروع میں بہت رہا، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے جیسے ہر سیاسی پارٹی چاہتی ہے کہ اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کریں، مینیفیسٹو کی جو بنانے والی چیزیں وہ میری تھیں۔ تو آپ جب اس صوبے میں مائننگ کے ٹیکے بھی لے رہے تھے اور ساتھ حکومت کو بھی چلا رہے تھے اجلاسوں میں، تو یہ کانفلکٹ آپ انٹرسٹ نہیں تھا؟ میں نے جو ایک میری مائن ہے، ایک جو میں نے ٹھیکہ ANP حکومت کے زمانے میں لیا تھا ایز اے بزنس مین، جب میں حکومت میں یہاں بھی نہیں تھا شاید، تو میں نے وہ ٹھیکہ لیا ایک مائن کا، نہ وہ 1 سے 2 ہوئی، نہ وہ 1.25 ہوئی، ویسے چل رہی تھی ویسے چلی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جا کے خیبر پختونخوا میں جا کے کام کروں؟ یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی انٹیلیجنٹ بات ہے؟ میں نے نہ کبھی سوچا بھی نہیں، نہ مائنڈ چھوڑ دیں کبھی کوئی ٹھیکہ بزنس، میں پھر تحریک انصاف میں کیا کر رہا ہوں اگر مجھے یہی سوچ میری رہ جائے کہ میں جا کے حکومت کہاں ہماری حکومت ہم اس کا فائدہ اٹھائیں جا کے؟ قطعاً نہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، میں خصوصی طور پہ ایسا آدمی نہیں ہوں۔ اچھا چلو، ہم جی اور جنگ والے تو گناہگار ہیں۔ ڈان کی سٹوری تھی کہ چونکہ شوکت یوسفزئی آپ کے PPHI کو ٹھیکہ دینے یا کام دینے کی بات نہیں مان رہے تھے، آپ نے ان کی چھٹی کرا دی۔ دیکھیں PPHI کیا چیز ہے، یہ بھی آپ نے کوئی پوچھا نا۔ PPHI ایک کام ہے جو میں نے شروع کیا تھا جب میں ایڈوائزر تھا پرویز الہی کا، پنجاب میں شروع کیا تھا۔ پھر جب میں یہاں منسٹر بنا تو میں نے شوکت عزیز صاحب کو کہہ کے ایک پورٹ فولیو بنوایا۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ جرگہ لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہیں۔ آج کے جرگے کے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب جہانگیر خان ترین صاحب۔ ترین صاحب، ویلکم ٹو جیو اینڈ ویلکم ٹو جرگہ۔ گڈ ٹو بی ہیئر۔ اور پہلا سوال، لوگ کہتے ہیں بڑی دولت ہے آپ کے پاس، کتنی دولت ہے؟ دیکھیں، میں تھوڑی سی 5 منٹ دینے کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے موقع دیا یہ سوال پوچھ کے۔ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میرے جہاز کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمیشہ سے ایسی تھا، ایک دم کسی نہ کسی طریقے سے اوپر سے جہاز گر گیا اور پیسے آ گئے اور دولت بن گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کے پیچھے 40 سال کی میری محنت ہے، 40 سال۔ میں 1974 میں MBA کر کے امریکہ سے آیا، میں نے 1 سال پڑھایا یونیورسٹی میں، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، 730 روپے میری تنخواہ تھی، ایڈ ہاک لیکچرر تھا میں۔ پھر میں نے گرینڈلیز بینک میں نوکری مل گئی، میں نے وہاں پہ 3 سال نوکری کی۔ پھر میں 1977 میں نوکری چھوڑ کے میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اپنا کام کروں گا۔ پھر میں کاشتکاری میں، فارمنگ میں، والد صاحب کا ایک سیٹ اپ تھا، فارمنگ تھی، اس کو میں نے پھر سنبھالا۔ اور اس وقت بھی میرے والد صاحب کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی، اس کو پھر میں نے بعد میں اس میں چلا گیا، بیوریج کے کاروبار کو میں نے پھر بڑھایا۔ تو میں اس زمانے سے کام کر رہا ہوں، اور میں پھر 1990 سے 1 سال پہلے شاید پھر میں نے اپنا کاروبار اپنا شروع کیا، فیملی سے الگ ہو کے۔ اور یہ تمام کام کرتے 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 میں اللہ کے فضل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اب آپ ارب پتی ہے، کرب پتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو اگر آپ میرے سب سے اچھی بات جو ہے نا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ میرے سے نہ پوچھیں، آپ میری PTI کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں میرے ایسٹس ڈکلیئرڈ ہے۔ آپ میری کمپنی شوگر مل کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں شوگر مل بھی ڈکلیئرڈ، اس کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس آپ کو مل جائیں گی۔ تو آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے میرے بارے میں ریسرچ کرنی ہے جائے، کیونکہ میں جہاز اور ہیلی کاپٹر کا ذکر نہیں ہے۔ میں ایک اوپن اور شفاف آدمی ہوں، یہ یاد رکھیں آپ۔ اور میں اگر یہ یہاں تک پہنچا ہوں، ساری زندگی کوئی لون رائٹ آف بھی نہیں کروایا، کوئی میں نے غلط کام نہیں کیا، ماشاء اللہ کے فضل سے ٹیکس پورا دیا، میری کمپنی نے ٹیکس پورا دیا۔ میں ان تھوڑی سی شوگر ملوں میں سے ہوں، تھوڑی سی، جو اپنے کاشتکار کا خیال کرتے ہیں، اپنے کاشتکار کو ٹائم پہ پیمنٹ دیتے ہیں۔ اس پیٹ سے ترقی یا آصف علی زرداری نے کی ہے، یا شریف فیملی نے کی ہے، یا جہانگیر خان ترین نے کی ہے؟ مجھے 40 سال ہو گئے۔ آپ بھی ان کے تکنیک استعمال کرتے ہیں؟ میں ان کی تکنیک استعمال کر نہیں سکتا، کیونکہ میرے انہیں بڑا بنیادی فرق ہے۔ میں پہلے بزنس میں گیا، میں سرمایہ کار بنا، اور اس کے بعد میں سیاست میں آیا۔ اچھا، یہ یاد رکھیں، میں سیاست میں شروع سے نہیں تھا، میں سیاست سے بہت دور تھا۔ میں ایک تقریباً ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے بردر ان لا کو مجھے ضرورت تھی ایک ان کی سیٹ پہ کسی کو لڑنے کی، تو میں وہاں پہ آ گیا۔ میں بالکل سیاسی بندہ نہیں تھا۔ ابھی بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا رویہ ابھی تک ایسا ہے کہ پوری طرح سیاسی ہے، ابھی تک بھی نہیں بنے۔ مگر میں آیا ہوں، اور پھر میں رہ گیا سیاست میں، دیکھ کے کہ سیاست میں کچھ فرق ڈال سکتے ہیں ہم۔
اب اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیشن دی ہے، اس میں ہم اس ملک میں کوئی فرق ڈال سکتے ہیں، اور یہ موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کہ ملک کی معیشت میں یا ملک کی گورننس میں اور ملک میں آپ کوئی تبدیلی لا سکیں اور ہیلپ کر سکیں۔ سیاست میں اور صحافت میں تو آپ کے جہاز اور ہیلی کاپٹر کا بڑا ذکر ہے، لیکن جو ایسٹس کی تفصیل آپ نے دی ہے ویب سائٹ پہ، اس میں جہاز اور ہیلی کاپٹر مینشن نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، جہاز میری کمپنی کا ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، مگر کیونکہ میں ایک صاف شفاف طریقے سے زندگی گزارتا ہوں، پہلے دن سے جب سے میں جہاز میں سفر شروع کیا کرنا، جب میں ذاتی استعمال کرتا ہوں جہاز کو تو میں کمپنی کو پیسے دیتا ہوں، پورے پیسے دیتا ہوں۔ میں کمپنی کے خرچے پہ ذات اپنی استعمال نہیں کرتا، میری کمپنی الگ ہے، میں الگ ہوں۔ اچھا، کمپنی کے ہونے میں اور اپنے ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ کمپنی ایک الگ انٹیٹی ہے، ایک طرح کی اس کو بھی ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے، یہ ہمارے قانون میں ہے۔ تو جب کمپنی میں منافع ہم کماتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ منافع میری جیب میں نہیں چلا جاتا۔ ٹھیک، کمپنی میں آپ منافع کمائیں، پھر آپ کو کمپنی میں ڈیویڈنڈ دینا پڑتا ہے، تو پھر اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے آپ کو۔ جہانگیر ترین والا طریقہ استعمال کیا، اور وہ محنت اور دیانتداری ہے۔ میں نے کیا میں بتاؤں میں کہاں سے میں کامیابی ہوئی۔ میری شوگر مل تھی ایک 6-7 ہزار ٹن کی۔ میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا، 7-8 سال سے میں چلا رہا تھا جیسے باقی لوگ چلاتے ہیں۔ ایک دن میں نے بیٹھ کے سوچا یار کہ یہ کام صحیح نہیں جا رہا، میں خوش نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ جب میرا کاشتکار خوش ہوگا اور وہ گنا زیادہ اگائے گا تو مجھے فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد سے میں نے کاشتکار کو خوش کرنا شروع کیا ایز اے میٹر آف پالیسی، یعنی کہ ایک اس میں ضمنی سوال جہانگیر ترین صاحب معاف کیجئے، ابھی سندھ میں چونکہ وہاں کے حکمران طبقے کی زیادہ ملے ہیں، آپ کی بھی 2 ہیں، تو سندھ میں گنے کا نرخ باقی صوبوں سے کم مقرر کیا گیا ہے، اس سندھ کے کاشتکار کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، آپ نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں؟ میں نے آواز اٹھائی، میری اسٹیٹمنٹ صاحب پڑھ لیں، مگر سب سے زیادہ بڑی آواز میں نے کیسے اٹھائی؟ اس طرح اٹھائی کہ میں نے اپنی ملوں میں جو 182 روپے کا ریٹ تھا، جس کو بعد میں کاٹ کے 155 کر دیا گیا تھا، میں نے 182 روپے کا ریٹ ہمیشہ دیا۔ اچھا، بالکل۔ اور آپ سمجھتے ہیں 155 جو ریٹ کم کر ظلم دیا ہوا، ہے، ظلم ہوا ہے؟ ظلم ہوا۔ اچھا، ظلم ایک طرح سے کاشتکار کے ساتھ ہوا، ان کا گلا کاٹا گیا۔ دیکھیں، آپ نے فیصلہ کیا گنا لگانے کا، آپ کو پتا تھا ریٹ 182 ہوگا، جب فصل تیار ہو جاتی ہے آپ کو پتا چلتا ہے ریٹ 155 ہوگا۔ تو ایک دھرنا یہ سندھ میں کاشتکار کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، دھرنا ادھر بھی ہونا چاہیے۔ ادھر ہماری دراصل پارٹی اتنی آرگنائز نہیں ہے تو ہم اتنے افیکٹو نہیں ہو سکے، مگر آواز ہمیشہ ہم نے اٹھائی، اور ابھی بھی ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں۔ اور باقی میں جو 182 دیتا تھا تو لوگوں کو، باقی سندھ کی شعبوں میں لوگوں کو کافی پرابلم ہے، کافی تکلیف تھی اس سے۔ یہ پارٹی آرگنائز کیوں نہیں ہے؟ پارٹی اس لیے آرگنائز نہیں ہے کہ پارٹی ایک دم بہت بڑی اور مقبول ہو گئی ہے، اور وقت لگتا ہے۔ ہم لگے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں میں پی ٹی آئی میں کیا کام کرتا ہوں، میں یہ کام بھی کرتا ہوں۔ پارٹی کو آرگنائز کر رہے ہیں ہم پہلے آزاد جموں کشمیر میں تھے ہی نہیں۔ تو اگر 20-25 سال کے بعد بھی ایک پارٹی آرگنائز نہیں ہے تو یہ اس کی قیادت کی ناکامی نہیں ہے؟ اصل پارٹی بنی 3 سال پہلے، 3 سے 4 سال پہلے، 2011 سے یہ پارٹی کا ہوا ٹیک آف۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، آمیریت ہے؟ یار یہ کمال کی بات کرتے ہیں۔ پارٹی میں، اگر ہماری پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے تو باقی کس پارٹی میں جمہوریت ہے؟ ہم نے الیکشن کرایا پارٹی میں، چاہے جیسی بھی الیکشن تھے ہم نے کرائے، ہمت کی، ہم نے اپنے آپ کو سیاسی نقصان پہنچایا۔ جنرل الیکشن سے 9 مہینے پہلے الیکشن کرا کے سیاسی نقصان پہنچایا، مگر فیصلہ ہو گیا تھا کرنا ہے، اور ہم نے الیکشن کرائی۔ آج بھی عہدیدار جو ہیں وہ پاورفل ہیں، عہدیدار مطلب ایک ضلع کا اگر ڈسٹرکٹ، اور اس الیکشن میں بدترین دھاندلی اور بے پہلی قاعدگی دفعہ ایک سیاسی پارٹی الیکشن کر رہی تھی، کسی کو ایکسپیرینس نہیں تھا، تو مسائل ہوئے۔ آپ منتخب بھی تو نہیں ہے نا؟ میں منتخب نہیں ہوں، اب تو خیر کوئی منتخب بھی نہیں ہے، مگر میں الیکشن نہیں لڑا کیونکہ ایک نوٹیفیکیشن آ گئی تھی۔ میں جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑا تھا، اور اس کے بعد 2 دن پہلے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کر دی تھی حامد خان صاحب نے کہ ایک ہی صوبے سے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری نہیں ہو سکتے۔ میں نے پھر پچھلے 1 سال میں آپ لوگوں کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے آئینی، اس کے کتنے اجلاس ہوئے اور کور کمیٹی کے کتنے ہوئے؟ ہماری جو کور کمیٹی ہے اس کے بہت سے اجلاس ہوئے، اور ریگولرلی ہر ہفتے اور 2 ہفتے کے درمیان کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا رہتا ہے۔ کور کمیٹی چھوٹی نہیں ہے، کور کمیٹی کے 56 لوگوں، لیکن آئینی باڈی تو نہیں ہے نا؟ آئینی باڈی ہے،
کور کمیٹی آئین میں ہے، اس میں چھوٹی کور کمیٹی ہے آئین میں، مگر کیونکہ خان صاحب اپنے آئین میں طاقت ہے ان کے پاس کہ وہ جو مرضی کمیٹی بنا لیں اپنی ایڈوائس کے لیے، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی 55-56 لوگوں کی مشتمل جو ان کو ایڈوائس دیتی ہے. لیکن اگر آپ جمہوری پارٹی ہے تو جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کے اجلاس کیوں نہیں کرتے؟ فیصلے اس میں کیوں نہیں ہوتے ایگزیکٹو کمیٹی؟ میں عرض کرتا ہوں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے پارٹی کی، وہ اس لیے نہیں بن سکی ابھی کیونکہ ہمارا ایک آئین تھا جس کے تحت الیکشن ہوئی. الیکشن کے فوراً بعد ہم اس میں ریگنگ کے اوپر چلے گئے، پھر ہمارا دھرنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ جی یہ آئین جو ہے اس کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو آئین کی ایک ہم نے کمیٹی بنا دی جو باقاعدہ آئین کے اوپر امینڈمنٹ بنا رہی تھی. ہمارا خیال تھا کہ جیسے یہ بنا لے گی امینڈمنٹ، اس کے اندر سی ای سی بنانے کا بھی طریقہ کار واضح ہو جائے گا نئے طور پہ، اور ہم سی ای سی بنا دیں گے. ہمارے صوبے میں پی ٹی آئی کے 2 MP ہیں، میرے دوست ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں پارٹی میں، وزیر بھی بننا چاہتے ہیں.